नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक जो है वो औरतों का आलमी दिन पाकिस्तान में भी मनाया गया। इस बारे में तीन तरह के ख्यालात सामने आए हैं। एक तो औरतों की आज़ादी, उनके हकूक़ के लिए तमाम तबक़ात की औरतें मिलकर जद्दोजहद कर रही हैं। अब इसमें खाते पीते तबके की औरतों के मामलात और मफादात मसाइल अपने हैं, जबकि मेहनत कश तबके की ख़वातीन के मसाइल अपने हैं। मेहनत कश तबके की औरतें तो दोहरी ग़ुलामी का शिकार हैं कि उन्हें हालात का जबर सबसे ज़्यादा सामना तो औरतों को करना पड़ता है। वो घरों में बंद हों या घरों में मेहनत मजदूरी कर रही हों या घरों से बाहर मेहनत मजदूरी कर रही हों, उनके मसाइल तो अपने हैं। बड़े तबके की औरतों में जिनसी ज़रूरतों के हवाले से जो पाबंदियाँ मौजूद हैं वो मुमकिन है उनसे निजात हासिल करना जो है वो उनका मकसद हो, लेकिन मेहनत कश तबके की औरतों का मकसद तो ये होता है कि वो अपने घर को सही तरीके से चला सके, बच्चे भूख से बिलबिलाए ना, बच्चों को तालीम दिलवा सके, ख़ानदान में बावकार रह सके। क्योंकि गरीबी जो है वो बावकार नहीं रहने देती, वो बेवकार कर देती है। जबकि बड़े तबके की औरतों का तो ये मसला नहीं होता। जो बहुत ऊपर का तबका है उनकी औरतें तो बहुत आज़ाद हैं। फिर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास की औरतें जो हैं वो एक तरह के और ही जबर का शिकार हैं। जबकि मेहनत कश औरतें जो मेहनत मजदूरी करती हैं, उनके मसाइल तो बिल्कुल अलग हैं। इस तबकाती निज़ाम में मुझे ये वाक़या याद आ गया कि प्राइम मिनिस्टर थे मियाँ नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर साहिबा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थी। दोनों का क्लास के एतबार से बड़े तबके से ताल्लुक़ था। अगरचा नवाज़ शरीफ तो थे वो दूसरी नस्ल में अमीर थे, लेकिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो उससे पहले से, सर शाह नवाज़ से भी पहले से एक सरदारी ख़ानदान का एक तसलसल चला आ रहा था। तो वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। अंग्रेज़ों से उनका ख़ानदान का बड़ा ताल्लुक़, करीबी ताल्लुक़ जैसा रूलिंग के हवाले से था। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे अपनी हुक्मरानी को जारी रखने के लिए जागीरदारों की एक क्लास को एस्टेब्लिश किया था ताकि वो सियासी पीआरओशिप कर सके। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के वालिद गिरामी मियाँ शरीफ साहब तो मज़दूर थे और फिर मज़दूरी से वो राइज़ करके कुछ चांसेस उनको ऐसे मिले कि वो पाकिस्तान का कैपिटलिस्ट ख़ानदान बन गया। अब बात हो रही थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। ये मैं नाज़रीन इकराम मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि गरीब मेहनत कश औरतों के क्या मसाइल होते हैं और बड़े तबके के क्या मसाइल होते हैं।
محترمہ بے نظیر صاحبہ جو تھیں یہ قائد حزب اختلاف تھیں، تو آصفہ کی پیدائش کے لیے وہ لندن میں کروانا چاہتے تھیں، تو اس کے لیے سرکاری خزانے سے میاں نواز شریف صاحب نے سینکشن کیے 27 لاکھ روپیہ۔ یہ میری ٹھوس انفارمیشن ہے۔ اور بلاول اور آصفہ بھٹو صاحبہ تولد ہوئی لندن میں۔ اب دوسری طرف ایک محنت کش خاتون کا آپ دیکھیں، یہ مجھے ایک ٹھیکیدار نے انہی دنوں یہ بات سنائی تھی۔ وہ لودھنا کے علاقے میں سڑک بنا رہا تھا۔ سڑک عام طور پر جو روڑی ڈالنے کا کام ہے، یہ محنت کش طبقے کی اوڈ قبیلے کی عورتیں جو ہے یہ کام زیادہ کرتی ہیں۔ تو وہ اوڈ قبیلے کی ایک عورت کا واقعہ مجھے اس ٹھیکیدار نے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اوڈنی کام کر رہی تھی، وہ بجری ڈالنے کا، وہ سڑک کو صاف کرنے کا۔ تو لک جب ڈلتی ہے تو وہ پھر بجری ڈالتے ہیں، تو وہ سڑک تعمیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا میرے پاس وہ اوڑھنی آئی، اس نے کہا جی مجھے چھٹی دے دیں۔ اس نے کہا سمجھ نہیں پایا، میں نے کہا کوئی اس کی طبیعت خراب ہوگی، کیونکہ اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ چھٹی لے کر چلی گئی۔ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد وہ عورت پھر آئی۔ یہ ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ مجھے اس کے بغل میں بیبی تھا، وہ دوپٹے میں لپیٹا ہوا، چادر میں چھوٹی سی تھی اس میں لپیٹا ہوا، اور اس نے مجھے کہا کہ بابو جی ٹھیکیدار صاحب مبارک ہوئے، اللہ نے مینوں بیٹا دیتا ہے۔ اور وہ اس بیٹے کو سائے میں، درخت کے سائے میں، قریب سڑک کے کنارے پر درخت تھا، تو سائے میں اس نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بی بی بات سنو، تمہیں 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے میں پیسے دوں گا، تم بچے کو لے کر گھر چلی جاؤ۔ کہ وہ مجھے دعائیں دیتی چلی گئی۔ یعنی قومی خزانے سے ایک بڑے طبقے کی، جو میرے لیڈر کی، میرے ہیرو کی بیٹی ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ایک کلاس کا تعلق تو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو غلط پیسے سینکشن کیے گئے تھے، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک بڑے طبقے کی عورت جب بچہ جنتی ہے تو کتنے اہتمام ہوتے ہیں کہ وہ اس کی تولدگی کے لیے بڑے طبقے کی عورتیں باہر چلی جاتی ہیں، امریکہ چلی جاتی ہیں، بڑے اعلیٰ ترین اسپتالوں میں ڈلیوری کرواتی ہیں۔ ملک کے اندر بھی اعلیٰ ترین ہاسپٹلز موجود ہیں پرائیویٹ، جہاں پر وہ، لیکن عام طبقے کی عورتیں تو سول ہسپتال تک بھی نہیں جاتے۔ بے شمار آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ عورتوں نے ان کو، صحیح غریب طبقے کی عورتیں، پھر ڈاکٹر بھی ایک طبقاتی احساس کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی عوام کو، حالانکہ وہ عوام کے قریب ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ہی محنت کش طبقے کے غریب لوگوں کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ ان کو انسانیت کے حوالے سے ملنی چاہیے۔ تو یہ ان کے مسائل ہیں۔ تو یہ جو محنت کشوں کی، یہ اچھا کیا سوشلسٹوں نے کہ سوشلسٹوں نے، لبرل جو ہے، انہوں نے، لبرل خواتین نے، یعنی بیگمات نے اپنے شو کیے یوم وومن ڈے کے اوپر، انٹرنیشنل وومن ڈے کے اوپر، اور سوشلسٹوں نے، کمیونسٹوں نے، سرخ سلام والوں نے، لال لال لہرائے گا، ان لوگوں نے ورکنگ وومنز کے جلوس نکالے۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار ورکرز
وومن، ورکنگ وومن جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آئیں، بھٹوں میں کام کرنے والی، کھیتوں میں کام کرنے والی محنت کش خواتین، اور وہ بہت بھاری تعداد میں نکلی۔ اصل میں انقلاب تو وہی لاتے ہیں جن کو انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، لبرلز کو انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، لبرلز کو تو انقلاب کی ضرورت نہیں، وہ تو موجودہ نظام کے اندر ہی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بس اپنے حقوق چاہتی ہیں، جبکہ ورکنگ وومنس کو آپ دیکھیں کہ ایک بربریت آئی ہوئی ہے، کرپشن کے حوالے سے سرکاری ادارے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، بیٹھ گئے، تو یہ ایک صورتحال سامنے ہے۔ پاکستان کی 51 یا 52% آبادی عورتوں کی ہے، ان عورتوں میں 5-10%، 15% آپ کہہ سکتے ہیں، 20% کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس کی عورتیں، باقی 80% غریب کلاس کی عورتیں ہیں، ورکنگ کلاس کی عورتیں ہیں، جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کو اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے رشتے نہیں لیتے۔ ہمارے اس طبقاتی معاشرے میں تھوڑا سا امیر آدمی ہے تو وہ اپنے غریب بھائی کی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں لیتا، اس کے بیٹے کو تو کیا رشتہ دینا ہے۔ یہ ایک خونخوار نظام ہے، ایک بربریت کا نظام ہے، جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تبدیل کون کرے گا؟ یہ تو عوام کا ہے کی ضرورت ہے، ان مسائل کے شکار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بارے میں، اس نظام کو روکنے کے لیے، اس کے فلسفے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی سامراج نے دوسرے ملکوں کی طرح، غریب ملکوں کی طرح جو ان کے نیو کالونیل شکنجے میں تھے، ان ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سوشلسٹ لٹریچر پر پابندی عائد رکھی۔ سرمایہ داری نظام کا سائنٹیفکلی، سرمایہ داری نظام، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک روٹی کپڑا اور مکان اور انسانوں کی ضرورتوں کا نظام ہے۔ سرمایہ داری نظام میں پیداواری عمل سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس کے بھاری حصے پر ایک چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کے پاس خودکار طریقے سے ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ پیسے اس کے پاس اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ورکنگ کلاس جو ہے، جو محنت کرتی ہے، جو دولت پیدا کرتی ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اب یہ محروم رکھنے والوں کا جو فلسفہ ہے، وہ مزدوروں کے فلسفی کارل مارکس نے اس کو بڑا کنسولیڈیٹ کر کے سائنٹیفکلی بتایا کہ ایک طبقاتی، وحشت ناک، درندہ صفات رکھنے والا، احساس سے عاری، منافع کی بنیاد پر قائم نظام، سرمایہ داری نظام، اس کو بدلنے کے لیے محنت کش عوام کو طبقاتی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس نے ڈیفائن کیا کہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جدید سرمایہ دار طبقہ پیدا ہوا، بل گیٹس جیسے چند لوگ جن کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے، اور ورکنگ کلاس، صنعتی مزدور۔ تو اس نے ڈیفائن کیا کہ سرمایہ داری نظام ایک وقت میں بہت ضرورت تھا کہ وہ جاگیرداری کو ایلیمینیٹ کرے، لیکن یہ اپنے عروج پر پہنچ کر اب نیگیٹو میں بدل گیا ہے، اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ صنعتی مزدوروں کو اپنی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے، اور عوام اور کسانوں کو ساتھ ملا کر طبقاتی جدوجہد کے ذریعے منافع کی بنیاد پر قائم سرمایہ داری نظام کو ختم کرنا چاہیے، جاگیرداری نظام کو ختم کرنا چاہیے،
بڑی ملکیت کے نظام کو ختم کرنا چاہیے اور عوام کا نظام لانا چاہیے۔ ہم چھوٹی موٹی ایک مکان، ایک دکان، ایک پیداواری یونٹ کے کھیت، ہم ان کی ملکیت کے قطر خلاف نہیں ہیں، کارل مارکس بھی ان کے خلاف نہیں تھا، لیکن یہ جو بڑا طبقہ ہے جس کے پاس، جو دیکھیں شوگر کو، شوگر انڈسٹری کے مالکان کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ 50-52 روپے فروخت ہونے والی چینی کو آج کے کرشنگ سیزن میں بھی 100 روپے کلو جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہمارے الٹے ہو گئے کہ اس کو کم قیمت پر لائیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمارے ہائی کورٹس نے بھی فیصلے کیے، لیکن ان کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا، اس لیے کہ حکومتی مشینری پر کنٹرول جو ہے وہ کرپٹ مافیا کا ہے، وہ بڑے طبقے کا ہے۔ تو اس کنٹرول کو ختم کروانا ہے اور پاکستان کو جدید عوامی مملکت میں بدلنا ہے۔ اب اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے، جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے سنا اور اب ثابت بھی ہوا کہ پاکستان میں سوشلسٹ لٹریچر پر بین رہا۔ سوشلسٹ لٹریچر کے خلاف علماء کرام سے تقریریں کروائی جاتی رہیں اور سوشلزم کو خلاف اسلام پینٹ کیا جاتا رہا کہ سوشلزم جو ہے یہ خلاف اسلام ہے۔ دہریہ تو سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے، دہریہ تو جاگیردار بھی ہو سکتا ہے، یہ سب میٹیریلزم پر نظام قائم ہے۔ سوشلزم بھی میٹیریلزم پر قائم ہے، کیپٹلزم بھی میٹیریلزم پر قائم ہے، لیکن اس میں میٹیریلزم کے حوالے سے جو سوشلزم ہے یہ اسلام کے تو خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے نام پر اگر کوئی سرمایہ داری نظام کو بچانا چاہتا ہے اور عوام کے حقوق کو غصب کرنا چاہتا ہے تو یہ اس ایکٹ کے ضرور خلاف ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں عورتوں کی، دنیا میں عورتوں کی آدھی آبادی ہے اور پاکستان میں 52% عورتیں ہیں، تو عورتوں کے بغیر پاکستان میں عوامی انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب عوامی انقلاب نہیں لاتے تو پھر بربریت آتی ہے۔ پاکستان میں بربریت کے مظاہرے آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں۔ تو بربریت کو یہی نہیں ہوتا کہ بڑے طبقے کے لوگ ہی کرتے ہیں، غریب پر بھی بربریت کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ منافع کی بنیاد پر قائم نظام ہے۔ اس میں منافع کی خاطر تمام گناہ کیے جاتے ہیں، تمام ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک اچھی بات ہو گئی کہ پاکستان میں اسی طرح جس طرح ایک سوشلسٹ پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ بالائی طبقے کے کنٹرول میں اگر ہوگی، بالائی طبقہ جو ہے وہ تو سوشلزم کو ایکسپلائٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اسلام کو ہمارے ہاں سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنے والے، چلانے والے اسلام کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہندو ہے وہاں پر ہندوازم کو استعمال کیا جاتا ہے اور عوام کو کمزور کرنے کے لیے مذہب کے نام پر تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ جبکہ جب ہم اقتصادی اور سوشل مسائل کو دیکھتے ہیں، جب سوشل جسٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو وہ تمام عوام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان میں محنت کش عورتوں کا آج کے دن باہر نکلنا یہ اس بات کی شروعات ہے کہ پاکستان میں عوام بیدار ہونے لگے ہیں۔ اگرچہ اس بیداری کو روکنے کے لیے بہت سے مذہبی گروپوں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ایک جماعت کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ وہ سونے رسول کے نام پر عوام کو توجہ جو ہے وہ اس بارے میں روک دیں کہ چینی 100 روپے کلو کیوں فروخت ہو رہی ہے۔ اب تک کتنا منافع جو ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکل کر شوگر انڈسٹری کی جیب میں جا چکا ہے۔
اور منتقل ہو رہا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں نہ سوچیں۔ لوگ ناموس رسالت کے نام پر سحر زدہ کر دیا جائے۔ ہم ناموس رسالت کے سب سے بڑے حامی ہیں، لیکن ناموس رسالت کے نام پر اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ عوام کو ان کے حقوق کی جدوجہد سے روکا جائے۔ عوام کو ہمارا فرض ہے کہ اس رخ سے اس کو بتائیں کہ بلکہ ان سیاسی جماعتوں کے ورکر سے بھی ہم یہ کہیں گے، کیونکہ ورکر تو ہوتے ہی بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ بھی اپنے مولاناؤں سے کہیں کہ جناب رسالت ناموس کے ساتھ ساتھ ہماری جان قربان رسالت ناموس پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ جو سیٹھ، یہ جو شوگر انڈسٹری کا مالک ہے، یہ جو دوائیں فروخت کرنے والی کمپنیاں ہیں، یہ جو دوسری مہنگائی کرنے والے عوامل ہیں اور لوٹ رہے ہیں عوام کو، ان کے خلاف بھی تو آواز اٹھانی چاہیے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، یہ بڑی ایک بات آپ لوگوں کی سمجھ میں رہنی چاہیے، نوٹس لینا چاہیے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکات ہیں کہ عوام سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس سائنسی ایجاد نے انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ اب بھارت میں ایک بہت بڑا، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے، کمیونسٹوں نے وہ اجتماع کیا انڈیا میں، لیکن پاکستان کا سرمایہ داروں کے کنٹرول میں جو پریس ہے، میڈیا جو ہے، اس نے اس کو نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟ یہ عوام کے سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سوچنے کی باتیں ہیں جو کہ مسائل کا شکار ہیں۔ اس لیے نہیں دکھایا کہ پاکستان کے عوام میں بھی حرارت نہ پیدا ہو، وہ بھی اس بربریت کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں، وہ بھی اس ملکیت داری کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں، بڑی ملکیت داری کے نظام کے خلاف۔ تو اس لیے روکنے کے لیے پاکستان کی میڈیا نے بھارت میں اس بہت بڑے محنت کشوں کے ایونٹ کو نہیں دکھایا۔ لیکن کب تک روکیں گے؟ بلکہ ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سے ایک تجسس پیدا ہو رہا ہے۔ مجھے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، ان کا انکل، جب میں نے یہ سنا کہ امریکہ پاکستان میں مارکسزم کے کتابوں کے بارے میں اس نے پابندی عائد کروائی رکھی، اپنے گماشتہ پاکستان میں حکمرانوں کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے سوشلزم کے خلاف فتوے دلوائے جاتے رہے، تقریریں چلوائی جاتی رہیں۔ ایک بڑی دینی جماعت جو کہ اسلام کے نام پر سرمایہ داری نظام کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس نے تو باقاعدہ ایوب خان کے زمانے میں مہم چلائی تھی، اس کے بعد بھی مہم چلائی تھی، اور آج بھی وہ مہم چلاتے ہیں۔ ان کا ٹارگیٹ سوشلزم ہوتا ہے، جبکہ ہم واضح کرتے ہیں کہ سوشلزم اسلام دو مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے سائنسی ایجادات وہ سوشل اور اکنامک کی سائنس ہے، وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی تو آتا ہے کہ اے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ قل العفو، کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ کیا پاکستان میں مولوی ایسا کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو پھر تو وہ قرآن مجید کے اس نص قطعی جو حکم ہے کہ اے نبی پوچھتے ہیں ہم آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو اس کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ سوشلزم ایک سائنس ہے، ایک سچ ہے۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس آزمودہ نسخوں کا نام ہے جو سچ ثابت ہو جائے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس کی تو تھیوریز بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں، ریسرچ کا کام جاری رہتا ہے۔ تھیوری میں جو نئی تھیوری آ جائے، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن سائنس کی تو
اور پرانی تھیوری کے مقابلے میں وہ سچ ہو تو پرانی تھیوری متروک ہو جاتی ہے، وہ سائنس سے نکال دی جاتی ہے۔ جو آج کی کوئی تھیوری ہے جو کل کو آنے والے دنوں میں وہ سچ جو ہے وہ نکل آئے تو یہ تھیوری متروک ہو جائے گی، سائنس تو اس کو کہتے ہیں۔ تو سوشلزم جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اگر سوشلسٹ حکومت ہوتی، اگر عوام دوست حکومت ہوتی تو وہ چینی مہنگی فروخت کرنے والوں کو، گھی مہنگے فروخت کرنے والوں کو ان کو وارننگ دیتی، اور اگر باز نہیں آئے تو وہ اس انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیتی، اور اس اعداد و شمار کے مطابق جو صحیح خرچ آتے ہیں عوام کو سستی چینی فروخت کرتے ہیں۔ یہاں تو چینی ایکسپورٹ کر کے، سمگل کر کے، گندم سمگل کر کے لوگ پیسے کماتے ہیں، سرمایہ دار طبقہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے دن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ وومن ڈے کو مختلف خیال رکھنے والے لوگوں نے مختلف انداز میں منایا ہے۔ اسلام کے نام کو ایکسپلائٹ کرنے والے، خیال پرستی کو پھیلانے والے، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں، اور بڑے طبقے کی عورتیں، لبرل عورتیں، وہ تو اپنی جنسی آزادی کے حوالے سے، عیش و عشرت کے حوالے سے وہ ایک اپنا پروگرام رکھتی ہیں، اور ایک محنت کش عوام، محنت کشوں کا انقلاب لانے والی پارٹی، وہ محنت کش عورتوں کو انہوں نے نکالا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رائٹ وے ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، میری باتیں پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کو شریک کیجئے، اس تاکہ روشنی پھیلتی رہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار